अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। मुल्क में सियासी अफरा-तफरी के असरात अदालत, पार्लियामेंट और सड़कों पर हर जगह नजर आ रहे हैं। अदालतें सियासी मुकदमात सुन रही हैं, पार्लियामेंट जजिस के कंडक्ट का जायजा ले रही है और हुकूमती सियासी जमातों ने आज सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज किया है। इमरान खान इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि मुझे बगावत के इल्ज़ाम में 10 साल तक सियासत से बाहर रखने की मनसूबाबंदी हो रही है और इसी दौरान पाक फौज की जानिब से निहायत अहम खबर आ गई है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत होने वाली खुसूसी कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का एलामिया सामने आ गया है और एलामिया में कहा गया है कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने आज GHQ में स्पेशल कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस की सदारत की। शुरका ने शोहदा को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया, जिन्होंने दहशतगर्दी के खतरे से लड़ते हुए मादरे वतन के दिफा में अपनी जानों का नजराना पेश किया। फोरम को मौजूदा अंदरूनी और बैरूनी सलामती के माहौल के बारे में तफसील से आगाह किया गया और फोरम ने गुज़िश्ता चंद दिनों में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल का जामे जायजा लिया जो सियासी मफादात के हुसूल के लिए पैदा की गई थी। ISPR की प्रेस रिलीज के मुताबिक फोरम को ब्रीफिंग में बताया गया कि शोहदा की तस्वीर, यादगारों की बेहुरमती, तारीखी इमारतों को नजर आतिश करने और फौजी तनसीबात की तोड़ फोड़ पर मुश्तमिल एक मरबूत आतिशज़दगी के मंसूबे पर अमल दरामद किया गया ताकि इदारे को बदनाम किया जा सके और उसे एक जज्बाती रद्द-ए-अमल की तरफ उकसाया जा सके। फोरम ने फौजी तनसीबात और सरकारी और निजी अमलाक के खिलाफ सियासी तौर पर उभारने और उकसाने वाले वाक़यात की सख्त तरीन अल्फाज में मजम्मत की। कमांडरों ने इस अफसोसनाक और नाकाबिल कबूल वाक़यात पर फौज के रैंक और फाइल के गम और जज्बात का भी इजहार किया। ISPR की प्रेस रिलीज के मुताबिक अब तक जमा किए गए नाकाबिल तरदीद शवाहिद की बुनियाद पर मुसल्लह अफवाज इन हमलों के मंसूबा साजों, उकसाने वालों, उनकी हौसला अफजाई करने वालों और मुजरिमों से बाखूबी वाकिफ हैं और इस हवाले से हक़ाइक़ को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिशें बिल्कुल बेसूद हैं। फोरम ने इस अज़म का इजहार किया कि फौजी तनसीबात और ज़ाती और सरकारी सामान के खिलाफ इन घिनौने जराइम में मुलविस अफराद को पाकिस्तान के मुतल्लिका कवानीन बाशमूल पाकिस्तान आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत ट्रायल के जरिए इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। फोरम ने फैसला किया कि किसी भी हालत में फौजी तनसीबात और सेटअप पर हमला करने वाले मुजरिमों, बिगाड़ पैदा करने वालों और खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ मजीद तहम्मुल का मुजाहरा नहीं किया जाएगा। ISPR की प्रेस रिलीज के मुताबिक फोरम ने बैरूनी तौर पर स्पॉन्सर शुदा और अंदरूनी तौर पर सहूलत याफ्ता ऑर्केस्ट्रेटेड प्रोपेगेंडा जंग पर भी तशवीश का इजहार किया, जिसका मकसद मुसल्लह अफवाज और पाकिस्तान के अवाम के दरमियान और मुसल्लह अफवाज के रैंक और फाइल के अंदर दरार पैदा करना है। ऐसी दुश्मन कुव्वतों के मजमूम प्रोपेगेंडे को पाकिस्तानी अवाम की हिमायत से शिकस्त दी जाएगी जो हर मुश्किल में हमेशा मुसल्लह अफवाज के साथ खड़े रहे हैं। फोरम ने सोशल मीडिया के कवायद और ज़वाबित की खिलाफ वर्जी करने वालों को सज़ा देने के लिए मुतल्लिका कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद की ज़रूरत पर जोर दिया और फोरम ने जारी सियासी अदम इस्तेहकाम को तरजीही बुनियादों पर हल करने के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स के दरमियान कौमी इत्तफाक राय की ज़रूरत पर जोर दिया ताकि अवाम का एतमाद बहाल किया जा सके, मुआशी सरगर्मियों की बहाली और जमहूरी अमल को मजबूत किया जा सके। फोरम ने इस इंतहाई ज़रूरी इत्तफाक राय तक पहुँचने के लिए ऐसी तमाम कोशिशों की हिमायत करने का भी अज़म किया और फोरम ने अज़म किया कि पाक फौज पाकिस्तानी अवाम की भरपूर हिमायत से दुश्मनाने पाकिस्तान के तमाम मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाएगी। लेकिन अब से कुछ देर पहले इमरान खान ने इसका जवाब दिया है और ट्वीट में लिखा है कि हमारे पास किसी भी आज़ादाना तहकीकात या इंक्वायरी में पेश करने के लिए काफ़ी शवाहिद मौजूद हैं जिनसे यह साबित होता है कि जलाओ घेराव और बाज़ मकामात पर फायरिंग वगैरह में एजेंसियों के एहलकार मुलविस थे ताकि अफरा तफरी फैलाई जाए, जिसका इल्ज़ाम तहरीक इंसाफ पर धरा जाए और इसके खिलाफ जारी क्रैकडाउन का जवाब तराशा जा सके। इससे पहले भी आज ही इमरान खान ने इल्ज़ाम लगाया था कि लंदन प्लान के तहत मुझे बगावत के जुर्म में 10 साल तक कैद करने की मनसूबाबंदी की जा रही है। इमरान खान ने एक ट्वीट में लिखा था कि अब लंदन प्लान तो खुलकर सामने आ चुका है, मैं कैद में था तो तशद्दुद की आड़ में ये खुद ही जज, ज्यूरी और जल्लाद बन बैठे हैं। मंसूबा अब यह है कि बुशरा बेगम को जिंदान में डालकर मुझे अजियत पहुंचाएं और बगावत के किसी कानून की आड़ लेकर मुझे आइंदा 10 बरस के लिए कैद कर दें। इसके बाद तहरीक इंसाफ की बची कुची क़यादत और कारकुनान को भी पूरी तरह जकड़ लेंगे और आखिर में पाकिस्तान की सबसे बड़ी और वफाकी जमात पर पाबंदी लगा देंगे। दूसरी तरफ मौलाना फजल रहमान की क़यादत में PDM जमातों ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर आज एहतजाज किया। PDM की कॉल पर कारकुनान सुप्रीम कोर्ट के सामने जमा हुए। मुजाहिरे से मरियम नवाज और मौलाना फजल रहमान समेत PDM के दीगर रहनुमाओं ने भी खिताब किया और PDM जमातों के अलावा धरने में पीपल्स पार्टी और ANP के वफूद ने भी शिरकत की। मरियम नवाज ने आज मुजाहिरे से खिताब में चीफ जस्टिस पर मुल्क में जुडिशल मार्शल लॉ लगाने का इल्ज़ाम भी लगाया और चीफ जस्टिस से मुतालबा किया कि वो इस्तीफा दें और मराद वापस करके खुद को कानून के हवाले कर दें। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट के बाहर
چیف جسٹس کے اقدامات اور ریمارکس کے خلاف آج احتجاج ہوا ہے، اور دوسری طرف قومی اسمبلی میں چیف جسٹس عمر بندیال کے خلاف ریفرنس لانے کی تحریک منظور کر لی گئی ہے۔ آج قومی اسمبلی میں وفاقی وزراء نے چیف جسٹس عمر بندیال کے خلاف سخت تقاریر کی اور پھر چیف جسٹس کے خلاف ریفرنس کے لیے خصوصی کمیٹی تشکیل دینے کی تحریک منظور کر لی گئی، اور اسپیکر قومی اسمبلی کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ خصوصی کمیٹی کے اراکین میں رد و بدل کر سکیں گے۔ کمیٹی چیف جسٹس کے علاوہ دیگر ججز کے خلاف بھی مس کنڈکٹ کے تحت کارروائی کر سکے گی۔ اس کے علاوہ آج سپریم کورٹ میں پنجاب میں انتخابات سے متعلق اہم سماعت ہوئی، اور چیف جسٹس عمر بندیال گزشتہ سماعتوں میں بار بار آئین میں درج 90 دن کی مدت کی بات کر رہے تھے، لیکن آج انہوں نے ریمارکس دیے ہیں کہ عدالت نے صرف آئین نہیں حالات بھی دیکھنے ہیں، جنگی حالات ہوں تو قانون خاموش ہو جاتا ہے۔ آج تحریک انصاف کے وکیل علی ظفر چیف جسٹس سے کہہ رہے تھے کہ الیکشن کرانے کے اپنے فیصلے پر عمل درآمد کرائے، مگر چیف جسٹس ان سے مذاکرات پر اصرار کر رہے تھے، اور سماعت بھی ایک ہفتے کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ خواجہ صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ ظاہر ہے فوج وزارت دفاع کے ماتحت ادارہ ہے، ان کی طرف سے بہت سخت پریس ریلیز آئی ہے، کہا ایویڈنس موجود ہے اور جو قوانین ہیں آرمی ایکٹ کے تحت کرنے کی بات کر رہے ہیں، مگر عمران خان صاحب نے اس کے جواب میں ٹویٹ کیا ہے کہ ہمارے پاس شواہد موجود ہیں اور ہم کسی بھی آزادانہ تحقیقات یا انکوائری میں پیش ہونے کے لیے تیار ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے ان شواہد سے کہ جلاؤ گھیراؤ اور بعض مقامات پر فائرنگ وغیرہ میں خود ایجنسیوں کے اہلکار ملوث تھے تاکہ افراتفری پھیلائی جائے، جس کا الزام تحریک انصاف پر دھرا جائے اور اس کے خلاف جاری کریک ڈاؤن کا جواز تراشا جا سکے۔ شکریہ شاہ زیب۔ آپ دیکھیں یاسمین راشد جو ہے اگر خفیہ ایجنسیوں کی کرندہ ہیں یا ان کی ایجنٹ ہیں تو یہ تو پھر عمران خان کو بہتر پتہ ہوگا۔ کور کمانڈر کے گھر پہ جو حملہ ہوا ہے، یاسمین راشد کی ویڈیو موجود ہے کہ وہ بار بار جو ہے لوگوں کو اکسا رہی تھیں، اور اس کے بعد جو ہے ان کا سگا بھانجا جو ہے وہ ایک فوج کی وردی جو ہے ایک لاٹھی کے اوپر لگا کے نعرے لگا رہا تھا۔ اب ان کا بھانجا جو ہے وہ ایجنسیوں کا ایجنٹ ہے اور وہ وہاں پہ ایجنسیوں کے بہاف پہ افراتفری پھیلا رہا تھا۔ اب میں نام لیتا جاؤں گا اور وہاں پہ آپ کے جو پروفیشن ہے اس سے منسلک لوگ تھے جن کی ہمدردیاں عمران خان کے ساتھ ہیں، اب وہ مختلف قسم کی توجیہیں پیش کر رہے ہیں اور کہ میں وہاں پہ رپورٹنگ کرنے گیا تھا، میں فلان یہ کرنے گیا تھا۔ یہ لوگ جو ہیں دے آر ایبسلوٹلی 100% آئیڈینٹیفائڈ ود عمران خان اینڈ ہز پارٹی، چاہے وہ ٹیلی ویژن ہو، چاہے وہ ان کے ورکر ہوں یا آفس بیئرر ہوں یا منسٹر ان کے رہے ہوں، یا تو ڈسون کر دیں، کہہ دیں کہ یہ ISI کے ایجنٹ ہیں اور یہ انٹیلیجنس ایجنسیوں کے یا IB کے ایجنٹ ہیں یا اسپیشل برانچ کے ایجنٹ ہیں، کہہ دیں، ان کو لیبل کر دیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ ان لوگوں کی شناخت یہ ان کو پہچانتے نہیں ہیں؟ کس حالت میں ہیں اس وقت عمران خان صاحب کہ وہ ان کو پہچاننے سے انکار کر رہے ہیں اور ان کو کہہ رہے ہیں کہ وہ ایجنٹ ہیں اس وقت ان کے ایجنسیوں کے؟ یہ میں اور بھی بہت سے نام لے سکتا ہوں۔ یہ اسلام آباد میں جو لوگ شناخت ہوئے ہیں یا پشاور میں جو لوگ شناخت ہوئے ہیں، اور شناخت جو ہے وہ تقریب کرتے ہوئے شناخت ہوئے ہیں جو PTI کے ورکرز جو ہیں۔ اور صاحب اب ظاہر جو حالات و واقعات ہوئے وہ تو ہیں اور نظر آ رہے ہیں کہ قابل مذمت واقعات ہیں، مگر اگر ساری ایویڈنس موجود ہے جو کہ ISPR کی پریس ریلیز بھی کہہ رہی ہے، وزیر داخلہ بھی کہہ رہے ہیں، آپ بھی کہہ رہے ہیں اور عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں ہمارے پاس بھی ایویڈنس موجود ہے، تو بجائے اس کے کہ یہ آرمی ایکٹ کے تحت تحقیقات ہوں، ملک میں ایک باقاعدہ عدالتی نظام موجود ہے، ملک کے آئین اور قانون کے مطابق اس میں ایک سابق وزیر اعظم انوالوڈ ہیں، MNAs انوالوڈ ہیں، MPAs انوالوڈ ہیں، سیاستدان انوالوڈ ہیں، یہ روایت کیوں پیدا کر رہے ہیں کہ آرمی ایکٹ کے تحت اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت کارروائی ہوگی؟ اوپن فورم پر، عدالتی فورم پر آئین اور قانون کے تحت کیوں نہیں تحقیقات ہو اور یہ معاملات آگے بڑھیں؟ دیکھیں ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا کہ آرمی ایکٹ کے تحت ان پہ مقدمے چلانے ہیں یا کس قانون کے تحت ان پہ مقدمے چلانے ہیں، لیکن میں آپ کو ایک آرگومنٹ دیتا ہوں کہ جب فوجی تنصیبات پہ حملے ہوں گے، جب GHQ پہ حملہ ہوگا، کور کمانڈر کو ہاؤس کو جلایا جائے گا، شہداء کی اور غازیوں کی یادگاروں کو جو ہے جلایا جائے گا، ان کے جو مجسمے ہیں ان کی یاد میں جو ایریکٹ کیے گئے ہوئے ہیں، یا جو جہاز ہیں جنہوں نے مختلف جنگوں میں جو ہمارے بہادر پائلٹس نے جو استعمال کیے دشمن کے خلاف جو ہے، یہ چیزیں جو ہے یہ ڈائریکٹلی ہماری آرمڈ فورسز کے سمبلز ہیں،
ان کی عظمت کے، ان کی جو شہداء ہیں، ان کی یاد کے جو ہے ایک قسم کے سمبلز ہیں. جب ان کو ڈیفیس کیا جائے گا، ان کو ڈیمولش کیا جائے گا، ان کو ڈسٹروائے کیا جائے گا، ان کو آگ لگائی جائے گی، تو پھر آرمی ایکٹ نہیں اندر آئے گا تو اور کیا کون آئے گا؟ پھر ان کو 144 پہ جائے، وہ کیا کہتے ہیں 157 پڑھایا جائے گا انہوں نے کہا تو پڑھایا جائے گا. پھر مگر خواجہ صاحب جب عدالتی نظام موجود ہے تو ملک کے قوانین کے تحت نا پھر ان کو آوارہ گردی میں پکڑیں. مگر ملک کے قوانین کے تحت بھی انہیں سزا دی جا سکتی ہے نا. جیسے خواجہ صاحب جب اینٹی ٹیررزم کے لاز بن رہے تھے انسداد دہشت گردی کے، آرمی ایکٹ ملک کا قانون نہیں ہے، وہ امریکہ کا قانون ہے، یا چاند کا قانون ہے، یا کسی مریخ کا قانون ہے. ویسا مگر اس کی ٹرانسپیرنسی پر پھر سوالات پیدا ہوتے ہیں نا کہ انسداد دہشت گردی کا قانون بھی یہی کہہ کر بنایا گیا تھا، پھر سیاستدانوں کو بھی اس میں ٹارگٹ کیا گیا تھا. نہیں، جب سیاستدان جو ہے ملٹری انسٹالیشن کو جو ہے ڈیمیج کریں گے، وہ اس وقت جو ہے جب ڈیمیج کر رہے ہوتے ہیں آپ ایسٹس کو، ملٹری ایسٹس کو، یا ان کی یادگاروں کو، یا ان کے ہیڈ کوارٹرز کو، یا تنصیبات کو جب حملہ کر رہے ہوتے ہیں جس طرح میاں والی میں ہوا ہے، تو یو آر ایکچولی ایکٹنگ آن بہاف آف آر اینیمی. وہ انڈیا جو ہے اس قسم کی خواہشات رکھتا ہوگا، پاکستان میں اگر کوئی اس قسم کی خواہش رکھے گا تو پھر اس کو آرمی ایکٹ کے تحت ہی اس کے اوپر ٹرائل ہونا چاہیے. پھر میں کہوں گا کہ 144 کے تحت اس کے چلان ہونا چاہیے، یا ٹریفک کا چلان ہونا چاہیے اس کا. مگر خواجہ صاحب کیونکہ جو آپ کو کیا پھر بھروسہ نہیں ہے کہ جو موجودہ عدالتیں ہیں اس میں کچھ ہو سکتا ہے، اس لیے آپ آرمی ایکٹ کی طرف ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز بھی کہہ رہی ہے اور کور کمانڈرز نے فیصلہ کیا ہے؟ نہیں دیکھیں، موجودہ عدالتوں پہ ہمیں عدالتی نظام پہ پاکستان کی پورا بھروسہ ہے. پورا ہمارے ساتھ بڑی بڑی بے انصافیاں ہوئی ہیں، لیکن بڑے بڑے عزت دار اور بڑے بڑے باوقار ججز جو ہیں ہماری جوڈیشری میں شامل ہیں، جہاں پہ بہت سے لوگ جو کمپرومائزڈ ہیں. میں نے آج بھی کہا ہے، آپ خود یہاں پولیس سے پوچھ لیں کہ اعظم نام جو ہے کس کے لیے استعمال ہوتا ہے جب ٹریفک کی یا دوسری پولیس کی موومنٹ جو ہیں اس کے اندر وہ اعظم نامی جو بندہ جو ہے جب موو کر رہا ہو تو وہ کون ہے؟ اور وہ اعظم کے ساتھ سواتی ایڈ کر کے جو ہے عمران خان نے کس کو میسج دلوایا ہے؟ میں نے آپ کا ٹویٹ دیکھا، چیک کر لیں. میں نے آپ کا ٹویٹ دیکھا خواجہ صاحب، میں نے آپ کا ٹویٹ دیکھا، اور ظاہر ہے آپ چیک کر لیں. آپ عمران خان صاحب کی اس لیکڈ آڈیو کا حوالہ دے رہے تھے جو ظاہر ہے حراست سے انہوں نے کی تھی، اور حراست میں چیمہ صاحبہ کو وہ کہہ رہے تھے کہ اعظم سواتی سے بات کرو کہ وہ آگے بات کرے. آپ اس کا حوالہ دے رہے تھے کہ اعظم سواتی یہ کوڈ نیم ہے، وہ کوئی اور ہو سکتا ہے، بٹ خود پتہ کر لیں اعظم سواتی کون ہے. مگر عمران خان پتہ کر لیں. مگر اس سارے کے سارے معاملے میں عمران خان صاحب کو امپلیکیٹ کریں گے کیسے؟ کیونکہ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ بھئی میں تو جیل میں تھا، یہ پیچھے جو بھی ہوا یہ خود ایجنسیوں نے کرایا. یہ قانون کی بات ہے اور یہ قانون قاعدے کی بات ہے. میں اس وقت کس طرح آپ کو بتاؤں کہ امپلیکیٹ کرنے کی تمام تر ایویڈنس موجود ہے. انہوں نے جب وہ لاہور سے نکلے ہیں تو انہوں نے جو پیغام دیا ہے، جو آڈیو یا ویڈیو پیغام جو ہے، اس میں کیا لینگویج استعمال کی ہے. آج بھی جو ہے ان کی ٹون میں ایک دھمکی ہے، اسٹیٹ کے لیے، ریاست کے لیے دھمکی ہے. ہم پولیٹیکل لوگ ہیں، ہم ان کو پہلے بھی بھگت چکے ہیں، جیلیں بھی جا چکے ہیں، قیدیں بھی کاٹی ہیں، فیملیز بھی انوالو ہوئی ہیں. میاں نواز شریف لے لیں، زرداری صاحب لے لیں، سب فیس کر چکے ہیں ان کا ظلم اور ان کی زیادتیاں جو ہیں. کوئی بات نہیں ہے، سیاستدانوں کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن خدارہ ملک کو تو سپیئر کریں، ریاست کو سپیئر کریں. اگر آپ کے پاس اقتدار نہیں ہے تو سب کچھ تباہ ہو جائے، سب کچھ برباد ہو جائے. اگر آپ کے پاس اقتدار نہیں ہے، یہ اس طرح کا ایٹیچیوڈ جو ہے از ناٹ. پھر آپ یہ جو فائنر پوائنٹس ہیں یا اس قسم کے جو لکھنوی قسم کے جو ایٹیچیوڈز ہیں ان میں تو نہ پڑھیں کہ نہیں یہ قانون اچھا ہے اور یہ قانون برا ہے. آپ کا ملک تباہ ہو رہا ہے، ملک کو آگ لگی ہوئی ہے اور آپ اس بحث میں لگے ہوئے ہیں. جس طرح لاکو خان جو ہے بغداد کے گیٹس کے اوپر کھڑا تھا اور وہ بیٹھ کے اندر جو ہے علمی بحثیں کر رہے تھے، اور پھر کیا ہوا؟ تباہ ہو گیا نا بغداد. پھر مگر خواجہ صاحب عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں مجھے 10 سال کے لیے اندر ڈالنے اور میری جماعت پر کریک ڈاؤن کرنے اور پابندی لگانے کا یہ پورا کا پورا پلان ہے. اس کور کمانڈر کانفرنس کی پریس ریلیز سے پہلے انہوں نے کہا بڑے ہیں ان کے لیے 10 دن ہی بڑے ہیں. مجھے پتہ ہے 10 دن ہی بڑے ہیں ان کے. 4 دن گزارے تھے ڈیرہ غازی خان، روتا تھا روزانہ وہاں پہ جیل میں جب عدلیہ بحالی تاریخ میں قید ہوا تھا. 10 سال تو بڑی پرانی بات ہے. 6 مہینے ہم نے کاٹی ہے، میاں نواز شریف نے کاٹی ہے، سالوں میں کاٹی ہے. شہباز شریف نے، اور اس نے آہ چیمے نے، حمزہ شہباز نے، زرداری صاحب نے سالوں کاٹی ہے. اس کے لیے حوصلہ چاہیے.
اس کے لیے ان لوازمات جو ان کے لوازمات ہیں عمران خان صاحب کے ان لوازمات سے نجات چاہیے. اس طرح نہیں یہ بڑھ کے نہ ماریں. اس وقت سوال اس وقت سوال ان کے برداشت کرنے سے زیادہ یہ کہ پلان کیا ہے. پلان واقعی یہ ہے کہ انہیں 10 سال جیل میں ڈالنا ہے, ان کی پارٹی پر کریک ڈاؤن کرنا ہے اور پارٹی پر پابندی لگانی ہے. ہمارا کوئی ایسا پلان نہیں ہے, نہ ہمارا کوئی پابندی لگانے کا پلان ہے, لیکن یہ ہے کہ جو واردات ہوئی ہے 9 مئی کو, اس کی اکاؤنٹیبلٹی جو ہے with full strength جو ہے لا کی اور قانون کی جتنی فورس ہے اس کے ساتھ اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی. nobody will go scot free, چاہے وہ عمران خان ہو. دیکھیں بشرا بی بی کی جو ہے درد جو ان کو اٹھ رہا ہے, ٹھیک ہے, آپ گھرانے کی جو بیگمات ہوں, لیکن جب بیگمات اس قسم کے کاموں میں ملوث ہوں, کو انسٹرکشنز دے رہی ہیں, وہ سیاست میں ملوث ہیں, وہ توشہ خانہ میں ملوث ہیں, ہر چیز میں ملوث ہیں, گوگی کے ساتھ ملوث ہیں, تو ٹرسٹ کے اندر وہ ٹرسٹی ہیں القادر ٹرسٹ میں جس نے پیسے وصول کیے ہیں 190 ملین پاؤنڈ جو ہیں ان کے لیے جو پیسے وصولی ہوئی ہے, تو ہر چیز میں ملوث ہیں. وہ خاتون نہیں ہیں مریم نواز یا فریال جو ہے وہ تالپور جو ہے وہ خاتون نہیں ہے, وہ کسی کی بہن اور بیٹی نہیں ہے. ان کی خاتون جو ہے وہ اسپیشل آسمان سے اتری ہوئی ہے. خواجہ صاحب ہمیں یہ نظر آیا نا کہ آپ تمام بتائیں مجھے, آپ سب کے کیسز میں اور چاہے وہ خواتین ہوں یا مرد حضرات ہوں, یہ نظر آیا کہ کرپشن ثابت کرنا ٹارگٹ نہیں تھا, آپ لوگوں کو ٹارگٹ کرنا ٹارگٹ تھا. تو اب دوبارہ سوال اٹھ رہا ہے کہ القادری ٹرسٹ میں ظاہر ہے بہت سارے سوال اٹھتے ہیں القادری کرپشن کیس میں, اور جو این سی اے سے سیٹلمنٹ ہوئی 190 ملین پاؤنڈ آئے واپس اسی کو دے دیے جس کے پیسے پکڑے گئے تھے, اور کابینہ کہتی ہے کہ جی ہم سے بند لفافے پہ دستخط کرا, وہ سارے. مگر ٹارگٹ اس وقت یہ ہے کہ کرپشن ثابت کرنی ہے, یا ٹارگٹ یہ ہے کہ ٹارگٹ کر رہے ہیں عمران خان صاحب کو, ان کے اہلیہ کو, وہ کہہ رہے ہیں میری بیگم کو جیل میں ڈالنا اس وقت ٹارگٹ ہے, یہ چاہتے ہیں. یہ دیکھیں آپ نے بالکل صحیح ترتیب بتا دی ہے. ہمارا فرض ہے, ہمارا ٹارگٹ ہے کرپشن ثابت کرنا. جب کرپشن ثابت ہوگی تو جنہوں نے کرپشن کی ہے وہ آٹومیٹکلی جو ہے وہ کٹہرے میں آ جائیں گے, وہ سزاوار ہوں گے اگر کرپشن ثابت ہو گئی. مجھے یاد ہے آپ نے اس القادر ٹرسٹ کے سارے کے اوپر پروگرام کیا ہوا ہے, میں بھی آپ کے اس ٹاپک کے اوپر پروگراموں میں شامل رہا ہوں. اب دیکھیں مجھے صاحب نے فون کیا ہے, مجھے ذاتی طور پہ فون کیا ہے, انہوں نے خالد صاحب کی کر دے ہو کیڑے کام پہ گئے, یہ مجھے کہا ہے انہوں نے. میں نے کہا جی میرا آپ مجھے فون کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, بڑی مہربانی ہے آپ نے فون کیا ہے, لیکن یہ معاملہ جو ہے نہیں, معاملہ اس طرح نہیں ہے, اس طرح انہوں نے ایکسپلین کرنے کو. میں نے کہا جی پھر آپ کا 10 سال کا ویزا کیوں جو وہاں پہ انٹری کیوں بینڈ ہو گئی ہے UAE میں, اگر آپ کے ہاتھ صاف ہیں, کیوں بین ہوئی ہے آپ کی اور آپ کے بیٹے کی دونوں کی انٹری بین ہوئی ہے US کے اندر. آپ US کے اندر UK میں بھی بین ہے, US کا بھی ان کو ویزا نہیں مل سکتا. مجھے انہوں نے کہا تھا کہ US کا ویزا مجھے لگا کے دو, انہوں نے نہیں لگا کے اس کو دیا تھا. خواجہ صاحب کیونکہ آپ اس سارے معاملے کی تحقیقات کر رہے تھے, آپ یہ کہہ رہے ہیں آپ کو اپروچ بھی کیا گیا, اور ان کے علاوہ بھی کچھ لوگوں نے اپروچ کر کے کہا کہ اس کیس کو جانے دیں کیونکہ ظاہر تحقیقات کا معاملہ ہو رہا تھا, یہ سب ہوا. جی دیکھیں میں نے آپ کو بتایا کہ سب نے مجھے خود کیا ہے, اور میں نے اس کے بعد جو ہے برطانیہ کی اتھارٹیز کے ساتھ میں پریولیج انفارمیشن ہے, میں نے ان کے ساتھ کانٹیکٹ بھی کیا, اور ان سے جو کانٹیکٹ ہوا اس کی ساری کی ساری جو ہمارے خدشات سے اسے کنفرم ہوتے تھے. they were taken for a ride. یہ سپریم کورٹ تو ایک ٹائٹل ہے نا, سپریم کورٹ کے نیچے ایک سب اکاؤنٹ ہے. سپریم کورٹ تو ایک ٹائٹل ہے, اس کا سب اکاؤنٹ جو ہے وہ 460 ارب روپے کی لائبلٹی ہے اس میں, جو انہوں نے وہاں پہ کے لیے زمین لی ہے اس کی جو کم قیمت ادا کی ہوئی ہے, سندھ گورنمنٹ کا پیسہ ہے وہ. تو خواجہ صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر سندھ گورنمنٹ کے پاس اگر NCA نے اور برطانوی اتھارٹیز نے یہ کہ 190 ملین پاؤنڈ پکڑے پاکستان کو دیے, آپ کہہ رہے ہیں جب آپ نے ان سے رابطہ کیا کیا وہاں پر بھی اس حوالے سے حیرانگی تھی یا تحفظات تھے کہ ہمیں نہیں پتا تھا کہ انہی کی جیب میں واپس ڈال دی جائیں گے, آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ ان کو یہ نہیں پتا تھا, ان کا خیال تھا, this is my assumption, جو میں نے ان سے کانٹیکٹ کیا, کہ یہ سپریم کورٹ کے نام پہ it is all legitimate, یہ کوشر ہے ساری کی ساری, کیونکہ سپریم کورٹ کے نام پہ جا رہا ہے. لیکن سپریم کورٹ کے جو سب اکاؤنٹ تھا جو مینج کیا گیا تھا, ہم نے
नैब के चेयरमैन को, डिप्टी चेयरमैन को, डीजी ऑपरेशंस को पीएससी में बुला के उनके सवालात किए। मेरे पास आपके पास भी वो लेटर मौजूद है, एनसीए का जो लेटर है आपके पास भी है। उसके बाद जो लिफाफा खुला, मैं उस कमेटी का कन्वीनर था जिसमें वो लिफाफा खुला, और लिफाफा खुलने की ऑथराइजेशन लिफाफा जो है कैबिनेट के अंदर खोला गया। फिर 3 वज़रा ने, आपको पता है आपने प्रोग्राम किया हुआ है, 3 वज़रा ने बयान दिया कि ये इन्वॉल्व हैं। उसमें बेगम साहबा हैं, मोहतरमा बुशरा बीबी साहिबा जो है वो हैं उसमें। तो ये अंदर भी जो है 2 दिन जो रहे हैं ठीक है। मगर ख्वाजा साहब 3 वज़रा ने ये बयान दिया कि हमसे बद लिफाफे पे दस्तखत कराए गए थे। उन्होंने ये ज़रूर कहा। आप ये कह रहे हैं कि क्योंकि उसके मंदरजात देखें हमारे पास जो मौजूद, और हमने जो चीज़ें देखी वो तो एनसीए की एक प्रेस रिलीज थी। उसके बाद शहजाद अकबर साहब को हमने मुतादिद प्रोग्राम्स किए, आप दुरुस्त कह रहे हैं, हमने बहुत ज़्यादा सवाल किए शहजाद अकबर साहब से कि पाकिस्तान का पैसा था, आपने कैसे उनकी जो ऑलरेडी सेटलमेंट थी सुप्रीम कोर्ट में 460 अरब रुपए की, उसमें कैसे एडजस्ट कर दिया। वो कहते हैं जी ये उनकी डील थी, हमारा नहीं था। आप कह रहे हैं ऐसी कोई डील नहीं थी एनसीए की, ऐसा कुछ नहीं था। उन्हें सुप्रीम कोर्ट का बताया गया, ये पता ही नहीं था कि सब अकाउंट है जिसमें इनके ऊपर ही पेनल्टी है, उसी में पैसे जाने, और ये कुछ नहीं पता था। और वज़रा ने भी आपसे ये बात कही कि जब आप लोगों ने बुलाया कि उन्हें नहीं पता था, और उस लिफाफे के अंदर ऐसी कोई चीज नहीं थी जिसे सीक्रेट रखना था, काबीना को दिखाना चाहिए था। क्यों नहीं दिखाया गया? फिर मुझे बताएं ना। फिर नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि लिफाफे के अंदर के मंदरजात तो आपने देखे ना, आपने तहकीकात की है कि दिखाना चाहिए था, क्योंकि जाहिर उस दिन एजेंडे पे भी नहीं था वो, ये ऑफ एजेंडा आइटम था जो कि काबीना के इजलास में इंक्लूड किया गया और अप्रूवल लिया गया। 3 वज़रा कह चुके हैं, फवाद चौधरी साहब, शेख रशीद अहमद साहब और फैसल बाउडा साहब, कि हमें नहीं दिखाया गया। मगर क्या दिखाया, ऐसा कॉन्टेंट था कि नहीं दिखाना था वाकई कानून के मुताबिक? देखें जी, कानून के मुताबिक कोई बात नहीं थी। मैं अभी भी आपसे इस प्रोग्राम में आपसे वादा करता हूं कि मैं सुबह हुकूमत से कहूंगा, वज़ीर आज़म से, बाकी लोगों से, मुतल्लिका से कहूंगा कि उनको पब्लिक कर दें उन डॉक्यूमेंट्स को। अगर वो केस को या केस की प्रोसीडिंग्स को जो है जेपरडाइज नहीं करते, उसको इफेक्ट नहीं करते, उनको पब्लिक कर दें उन डॉक्यूमेंट्स को जो है जो उस लिफाफे में थे। कर दें, बिल्कुल सही बात है। इसे पब्लिक प्रॉपर्टी लोगों। अच्छा शाहजेब, ये जो पैसे हैं उसमें इंस्टॉलमेंट्स नहीं पूरी दी थी। ही हैड ऑलरेडी डिपॉजिटेड सम मनी, साहब ने उस अकाउंट में डाले हुए थे पैसे, इंस्टॉलमेंट दी हुई थी। ये अभी भी ये एक और चीज़ का इंकशाफ होगा, ये पूछा जाए कि उस अकाउंट में कितने पैसे जमा हुए हैं, इस वक्त आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना है, और जो पैसे जमा हुए हैं उनका सोर्स क्या है, ये भी पूछा जाना चाहिए। आप इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करते हैं, प्लीज ये इसको मैं भी पूछूंगा, आप भी पूछें। नहीं, ख्वाजा साहब, जब आप ये सवाल उठा रहे हैं तो ये सवाल और खतरनाक इसलिए हो जाता है कि वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत उस अकाउंट में पैसे जाते हैं। पहले भी सवाल हुआ कि अगर पाकिस्तान का पैसा बाहर से पकड़ा गया था तो सुप्रीम कोर्ट ने क्यों नहीं इस बात पर क्वेश्चन उठाया कि वहीं एडजस्ट हो गया। अब आप ये कह रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत भी पैसे नहीं जा रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से कोई इकदाम नहीं कर रही है, और क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ही इमरान खान साहब को की गिरफ्तारी को गलत करार दिया था, तो इसलिए आप ये कह रहे हैं कि नहीं हो रहा है ये सारा का सारा काम जो होना चाहिए ना। मैं आई डोंट वांट टू स्पेकुलेट, लेकिन चेक कर लेते हैं, आप भी चेक करें, मैं भी चेक कर लेता हूं कि उस अकाउंट में जो रीपेमेंट प्लान जो है अप्रूव हुआ था, साकिब निसार साहब ने अप्रूव किया था, क्या उस अकाउंट में पेमेंट उस तरह हो रही है या नहीं हो रही, ये भी पता लग जाना चाहिए। मैं पता करके आपको बता दूंगा। ये आम बात है। मगर अब ख्वाजा साहब एक और सवाल है, और वो सवाल ये है कि इस वक्त बाकायदा तौर पर ये इंप्रेशन है, और तहरीक इंसाफ कह रहे हैं कि हमारी पार्टी पर और हमारी सेकंड ईयर को भी गिरफ्तार, अब जैसे असद उमर साहब हैं, शामी मुहम्मद कुरैशी साहब हैं, फवाद चौधरी साहब हैं, डॉक्टर शीरी मज़ारी साहिबा हैं, इन लोगों ने क्या ऐसा किया है? शीरी मज़ारी साहिबा तो घर पर मौजूद थी, असद उमर साहब उस दिन अदालत में थे, फवाद चौधरी साहब 11 घंटे तक अदालत में बैठे रहे। उनका क्या कसूर है सारे के सारे में, अगर आप पार्टी को नहीं टारगेट कर रहे हैं और सिर्फ वाकयात को टारगेट करना चाहते हैं? देखें, ये हमारा मौक़िफ़ ये है कि ये सारा प्लान जो है पहले तैयार था, और उस प्लान में सारी की सारी लीडरशिप पीपल्स इसकी पीटीआई की लीडरशिप जो है, ये सारे हम पीडीएम की सारी पार्टियों का ये मौक़िफ़ है, हुकूमत का मौक़िफ़ है, उसमें जेयूआई, पीपल्स पार्टी, पीएमएल, सब का ये मुत्तफ़िक़ का मौक़िफ़ है कि ये पहले तैयार था कि अगर लीडरशिप यानी इमरान खान अगर जो है वो गिरफ़्तार होगा तो उसके बाद इस तरह तबाही मचाई जानी है, इस तरह मुतशद्दद जो है वाक़यात होने हैं, इस तरह एक मुतशद्दद प्रोटेस्ट होना है। ये सारा का सारा इट वाज ऑल प्रोग्राम्ड, इट वाज ऑल कैलिब्रेटेड बिफोर यू गॉट अरेस्टेड। ये सारा प्लान, और उसमें ये सारी लीडरशिप मौजूद थी। या डिनाई करें, कंडेम करें कि ये गलत हुआ है,
کنڈیم کریں. عمران خان نے ایک دفعہ بھی مذمت نہیں کی کہ یہ غلط ہوا ہے. جب میں آپ سب سے عمران خان صاحب تو عمران خان صاحب اب تو کہہ رہے ہیں نہیں ہونا چاہیے، تو ہم نے کیا نہیں ہے، ایجنسیوں نے کرایا ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں ایجنسیوں نے خود کرایا تاکہ ہمیں امپلیکیٹ کریں. ڈی جی اب آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز کہہ رہی ہے کہ پاک فوج کو اس بات پر اکسانے کے لیے کیا گیا کہ وہ ریئیکٹ کریں. عمران خان صاحب بالکل الٹی بات کر رہے ہیں. دیکھیں فوج نے ریئیکٹ نہیں کیا، باوجود اس بات کے کہ ایکسٹریم پرووکیشن تھی، لیکن فوج نے ریئیکٹ نہیں کیا. انہوں نے اپنی عوام کے اوپر گولی چلانے سے اعتراض کیا، ریسٹرینٹ اپلائی کیا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ لبرٹی لے کے سارا مدعا بھی ان کے اوپر ڈال دیں. اگر انہوں نے یہ ایک احترام والا کام، وقار والا کام کیا ہے کہ اپنی عوام کے اوپر باوجود اس بات کے کہ وہ دشمن کے ہاتھوں میں اس وقت کھیل رہے تھے، تباہی کر رہے تھے ہماری تنصیبات کی، پھر بھی انہوں نے ریسٹرینٹ اپلائی کیا. اور اس کو اب یہ عمران خان صاحب look at the crooked thinking of this man کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ہے ایجنسیوں نے خود کرایا. یہ آپ اندازہ لگائیں کہ یہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. دیکھیں مجھے ایک بات بتائیں کہ ان کا لنگڑا پن جو ہے 2 گھنٹے میں یا 2 راتوں میں کس طرح دور ہو گیا ہے. وہ جو بالٹی بھی غائب ہو گئی ہے، وہ ساری شیلڈیں بھی غائب ہو گئی ہیں، کس طرح غائب ہو گئی ہیں؟ کوئی پوچھے تو صحیح. مگر خواجہ صاحب سارے ڈرامے ہیں. خواجہ صاحب جو غلط ہوا ہے وہ اپنی جگہ پر نظر آ رہا ہے، مگر بڑا لازمی نہیں ہے کہ آپ وہی روایات فالو کریں جس کو کل آپ بھگت سکیں، کیونکہ تحریک انصاف نے وہ روایات توڑی تو آج اس سے ملٹیپلائی ہو کے بھگتنا نہ پڑ جائے انہیں، تو آپ کو نہ کل بھگتنا پڑ جائے. ہم ڈالیں گے اگر ہم کوئی ایسی روایت کی بنیاد رکھیں گے. میرا گریبان آپ اسی پروگرام کے پکڑیے گا. یہ دیکھیں میں اپنا ایکسپیرینس آپ کو بتا خواجہ صاحب احکامات دلوائیے نا کہ جو ویسے لیڈرشپ انوالو نہیں ہے ان واقعات میں، انہیں رہا کریں. ایم پی او کے تحت کیوں پکڑ کے رکھا ہوا ہے، خواتین کو کیوں پکڑ کے رکھا ہوا ہے، پھر احکامات دلوائیے نا. دیکھیں خواتین جو ہیں وہ ساری کی ساری بڑی ایکٹیو تھیں، بلکہ خواتین تو ہراول دستہ تھیں ان تمام توڑ پھوڑ کا. ساری کوئی فلمیں بنا رہی تھی، کوئی کچھ کر رہی تھی. وہ سارے ود آل دا فین فیئر جو ہے ان ہنگاموں کے اندر موجود تھیں. آپ ویڈیوز تو دیکھیں، بس جو ملوث ہیں وہ ٹھیک ہے. ساری ویڈیوز ہے، چاہے وہ لبرٹی مارکیٹ تھی، چاہے وہ کور کمانڈر کا گھر تھا، GHQ تھا، مختلف مقامات تھے، سب کے اندر جو ہے خواتین جو ہے موجود تھیں. اور جو ملوث نہیں تھیں، موجود نہیں تھیں، اپنے گھر پر تھیں یا پھر میڈیا پر بات کر رہی تھیں. مسئلہ یہ نا کہ اس طرح کر لیتے ہیں کہ ان میں جو خواتین جو ہے چلیں، میں آپ نے کہا ہے خواتین کو رہا کرنا چاہیے. اوکے، خواتین کے ساتھ ساتھ دیگر سینئر لیڈرشپ جو انوالو نہیں تھی، جو بھی لوگ ہیں، محمد علی ہوں، فواد چوہی صاحب، جو بھی ہوں جو انوالو نہیں تھے، اگر آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے تو ان کو رہا کرنا چاہیے. میری بات سنیں. چلیں آپ جو بات کہہ رہے ہیں اصولی طور پہ میں آپ سے اتفاق کر لیتا ہوں. مجھے یہ بات بتائیں، مریم نواز کو جب جیل سے اٹھایا گیا، اس کے والد کے سامنے جیل سے اس کو اریسٹ کیا گیا، کہا گیا ہے کہ یہ گھر چلی جاتی ہے، وہاں سے اس کو اریسٹ کر لیں، باپ کے سامنے نہ اریسٹ کریں. آپ کسی باپ کے سامنے اس کی بیٹی کو اریسٹ کریں، آپ اب ذرا تھوڑا سا آنکھ بند کر کے سوچیں کہ باپ پہ کیا گزری ہوگی. آپ انصاف آپ جب یہ ایکوٹی کا اصول ہے، ایکوٹی کا میکسم ہے، پرنسپل ہے کہ جب آپ جسٹس جو ہے کلیم کرتے ہیں، your hands should be clean. their hands are not clean. یہ جسٹس نہیں ڈیمانڈ کر سکتے. خواجہ صاحب یہ جو آپ نے مریم نواز صاحب کیا کیا ہے 4 سال اس ملک کے ساتھ، اس کی ملک کی معیشت. آپ مجھے بتائیں کہ جو IMF کا جو ٹیلی فون کالیں چلی تھیں، کیا وہ کوئی محب وطن وہ کالیں کر سکتا تھا؟ خواجہ صاحب جو آپ نے کال والی بات کی، جو آپ نے کالز والی بات کی، مریم نواز صاحبہ والی بات کی، اس کے علاوہ عمران خان صاحب جو بیرون ملک باقی پاکستانیوں سے امریکہ میں جا کے کہتے تھے کہ ہم نے شاہد خان عباسی کو ڈال دیا، میں واپس جاؤں گا تو ایسے نکالوں گا. ان تمام چیزوں پر متعدد پروگرامز ہم نے کیے ہیں جو کچھ آپ کے ساتھ ہوا. بٹ مسئلہ یہ ہے جب آپ کہتے ہیں کہ ہاتھ صاف ہونے چاہیے، تو اگر ان کے ہاتھ صاف نہیں ہے، مسئلہ یہ کہ مگر آپ کے ساتھ اگر غلط ہوا تو وہ آپ کو ان کے ساتھ غلط کرنے کا اختیار نہیں دیتا. آپ کے پاس قانون کا اختیار موجود ہے. میری شاہزیب آپ کی بات بالکل درست ہے، میں 100% بالکل ہاتھ باندھ کے تسلیم کرتا ہوں، بالکل درست ہے. اللہ نہ کرے کہ ہمیں یہ ٹیمپٹیشن ہو کہ ہم قانون اور قاعدے سے تجاوز کریں. اللہ نہ کرے. میری دعا ہے آپ کے اس پروگرام میں کہہ رہا ہوں، ہمارا پلیج ہے کہ ہم قانون سے تجاوز نہیں کریں گے.
لیکن اس طرح نہیں ہوگا. چلیں ہم بدلہ نہیں لیں گے, ہم اپنے اکاؤنٹ جو ہے سیٹل نہیں کریں گے, لیکن اس طرح نہیں ہوگا کہ آپ ملک کے اور قوم کے اور ملک کی جو تنصیبات ہیں, ملک کی دفاعی تنصیبات جو ہیں, جو ہمارے سمبلز ہیں, ہماری عظمت کے, ہمارے دفاع کے, ہماری وطن کے ساتھ محبت کے, جن کے خون کے رشتے ہیں, ان کو تباہ تو نہ کریں نا. ان کی تو اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. لیٹ the institution take care of it, you know. آپ کہہ رہے ہیں انسٹیٹیوشن خود ہی اب ٹیک کیئر کرے گا. نارمل عدالتی نظام کے تحت اور نارمل پروسیس سے نہیں یہ معاملہ آگے بڑھنے لگا, کیونکہ انسٹیٹیوشن نے ایک بڑی مثلا انسٹیٹیوشن نے یہ لکھا ہے کہ ریلیونٹ پاکستانی لاز انکلوڈنگ پاکستان آرمی ایکٹ اینڈ آفیشل سیکرٹ ایکٹ, انکلوڈنگ لکھا ہے انہوں نے کہ باشمول. بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں بالکل اس بات کو سپورٹ کرتا ہوں کہ جو حرکات اور سکنات ہوئی ہیں ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے, اور اس اکاؤنٹیبلٹی میں ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے, اور قانون سے کوئی تجاوز نہیں ہونا چاہیے. میرا پلیج ہے آپ کے سامنے. اور نہیں ہوگا, نہیں ہوگا, بالکل نہیں ہوگا. تو پھر خواجہ صاحب بطور ہوگا, آپ مجھے اس پروگرام میں بلا کے میرا گریبان جو ہے پکڑیں. تو خواجہ صاحب بطور وزیر دفاع جو عمران ریاض خان صاحب ہیں, انہیں ایئرپورٹ سے پولیس اریسٹ کرتی ہے, بعد میں کوئی نقاب پوش افراد انہیں لے جاتے ہیں. اب یہ بھی قانون کے مطابق تو انہیں نہیں نا ٹریٹ کیا جا رہا, تو ان کے لیے بھی آپ یقینی بنائیے کہ انہیں پروڈیوس کیا جائے, عدالت کے سامنے پروڈیوس کیا جائے, بجائے اس کے کہ لوگوں کو اس طریقے سے غائب کر دیا جائے. میں عمران ریاض صاحب کی بات نہیں کرتا, پرٹیکولرلی میں ان کی بات نہیں کرتا, لیکن جنرلی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارے متعلق ایسی سٹوریز جو ہے کنسٹرکٹ کی گئیں, اور ان کو ٹی وی کے اوپر ڈیلیبریٹلی بائی ڈیزائن جو ہے ان سٹوریز کو پھیلایا گیا, جن کا کوئی وجود نہیں تھا ان سٹوری کا, چاہے وہ ہماری کرپشنز کی سٹوری تھیں, چاہے وہ ہمارے کانڈکٹ کی سٹوریز تھیں, یا ہماری فیملیز کی سٹوریز تھیں. یہ ساری پی ٹی آئی نے سر رسم ڈالی ہے. آپ پوچھیں, الوی صاحب سے پوچھیں, یہ سامنے ان کا, میں یہ کھڑکی سے مجھے نظر بھی آ رہا ہے, ان سے پوچھیں یہ سوشل میڈیا کے اوپر لوگوں کی کریکٹر اسیسینیشن کہاں سے شروع ہوئی تھی, الوی صاحب سے پوچھ لیں. خواجہ صاحب ظاہر ہے غلط خبریں اور یہ سارے معاملات ہوئے ہیں, اس سے کوئی ڈینائی نہیں ہے, مگر پاکستان کے لاز موجود ہیں ٹریٹ کرنے کے لیے, بجائے اس کے لوگوں کو غائب کیا جائے, اٹھایا جائے. اس پر سوال اٹھا رہا ہوں کہ ریلیونٹ لاز کے تحت کسی بندے کو غائب نہیں کریں گے, کسی بندے کو غائب, خدا نخواستہ کسی بندے کو. میں نے ادھر بھی جواب دینا ہے, آپ کو بھی جواب دینا ہے, پاکستان کی عوام کو بھی جواب دینا ہے, اور سب سے زیادہ میں نے اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے. ویسا پھر میں نے اس کو جواب دینا ہے. مجھے میں امید کر رہا ہوں کہ 10-15-20 سال پہلے اتنا خوف نہ آتا ہو, لیکن میں عمر کے جس حصے میں ہوں مجھے اس بات کا خوف ہے. کیونکہ آپ نون لیگ کی ایک طاقتور آواز ہیں, ایک طاقتور وزیر بھی ہیں, وزیر دفاع ہیں. میں امید کر رہا ہوں کہ عمران ریاض خان سے لے کے دیگر وہ افراد جنہیں غائب کر دیا گیا ہے, ان کے اوپر آپ آواز ضرور اٹھا رہے ہوں گے کہ جی قانون کے تحت ٹرائی کریں, اگر کچھ غلط کیا ہے قانون کے تحت ٹرائی کریں, عدالتوں کے سامنے پروڈیوس کریں. ٹھیک ہے, بالکل عدالتی نظام کے ساتھ, لیکن عدالتی نظام اس طرح نہیں ہونا چاہیے کہ اعظم سواتی بن کے جو ہے بڑی بڑی شخصیتیں جو ہے جعلی نام رکھ لیں اپنے, یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. بہت شکریہ. وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اب اہم بات یہ ہے کہ سلیم صافی صاحب نے کل کہا تھا کہ عمران خان کو ایک بہت بڑا سرپرائز ملنے والا ہے, ابھی پریس ریلیز آئی ہے, کیا اور معاملات ہیں جو کہ ہونے جا رہے ہیں, کیا اندر کی بات کریں گے اس کے بعد. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید ناظرین. سوال یہ ہے کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے. سینئر صحافی ذیکار سلیم صافی اور مجیب الرحمان شامی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ دونوں کا بہت شکریہ. صافی صاحب, آپ نے کل رات ہی ایک ٹویٹ کیا تھا کہ کبھی امکان ہے کہ ایک ایسا سرپرائز عمران خان کو ملنے جا رہا ہے جس کے بعد پی ٹی آئی کا متحد رہنا اگر ناممکن نہیں تو مشکل ضرور ہو جائے گا, سہولت کاروں کے لیے مشکلات بڑھ جائیں گی, جہانگیر ترین نام ترین ہو جائیں گے. یہی تھا وہ سرپرائز, اور اب آگے کیا ہونے جا رہا ہے؟ میں نے تو ایک سرپرائز کا ذکر کیا تھا, ان کو 3 سرپرائز مل گئے. ایک پارلیمنٹ کی طرف سے جو چیف جسٹس کے خلاف تھا, اور دوسرا سرپرائز جو مولانا فضل الرحمان کے جلسے کی صورت میں, لیکن اس سے بڑھ کر پھر آج چیف جسٹس صاحب اور ان کے ہم خیالوں کا جو آج جو کچھ کرنے کا خدشہ تھا اس سے پیچھے ہٹ جانے کا. تو ظاہری بات ہے یہ بھی عمران خان کے لیے ایک شوق تھا اور سرپرائز تھا, لیکن سب سے بڑا جو ان کے لیے سرپرائز تھا اور جو میرے ذہن میں بھی تھا وہ یہ تھا کہ ملٹری لیڈرشپ اور کمانڈرز کا یک زبان ہو کر
ان عمران خان کے ایما پہ جو 9 مئی کو جو کچھ ہوا تھا اس کو کنڈیم کرنا اور ملٹری کی صفوں میں اپنی قیادت پر اعتماد کا اظہار کرنا، جمہوریت کے ساتھ کھڑا ہونا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جن لوگوں نے اس روز شہداء کی اور فوجی تنصیبات کی اور اس طرح دیگر چیزوں کی توہین کی ہے، تو ان کے خلاف آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت کارروائی کا فیصلہ ہونا ہے۔ ویسے یہ اس طرح کے کام آرمی چیف اپنے آرڈر سے بھی کر سکتے تھے اور ماضی میں آرمی چیفز نے کیے بھی ہیں، لیکن یہ جو ہوا ہے کور کمانڈرز میٹنگ کی سطح پہ ایک پارٹی جس نے یہ کام کیے ہیں ان کی طرف سے یہ فیصلہ ہونا میرے خیال میں یہ انتہائی غیر معمولی فیصلہ ہے، اور یہ بہت بڑا سیٹ بیک ہے عمران خان اور پی ٹی آئی کے لیے۔ شامی صاحب، آپ بہت عرصے سے ایک ریسٹرینٹ کی بات کر رہے تھے، پاکستان کی تاریخ کو دیکھتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ معاملات میں تھوڑا ریسٹرینٹ کا مظاہرہ ہونا چاہیے۔ آپ کے خیال میں کیا اب معاملہ پوائنٹ آف نو ریٹرن پر چلا گیا ہے؟ یہاں سے کہیں بھی آپ کو عمران خان صاحب کی ایک فتح نظر آتی ہے کہ ان کا کانفیڈنس ہے کہ عوام میرے ساتھ ہے، لوگ میرے ساتھ ہیں، میں یہ جنگ جیت سکتا ہوں؟ دیکھیں، عمران خان صاحب جو ہیں وہ اوور کانفیڈنس کا شکار ہیں، اور یہ جو ان کی مقبولیت ہے، ہم بار بار یہ عرض کر چکے ہیں کہ یہ مقبولیت کوئی مستقل چیز نہیں ہے، یہ گھٹتی بڑھتی رہتی ہے، یہ سٹاک مارکیٹ کی طرح ہوتی ہے۔ عمران خان صاحب نے گزشتہ 1.5-2 سال میں عدم مقبولیت بھی دیکھی ہے اور مقبولیت بھی دیکھی ہے۔ جب وہ اقتدار میں تھے تو ان کی پارٹی جو ہے اس کے اندر بغاوت ہو رہی تھی، وہ مسلسل ضمنی انتخابات ہار رہے تھے۔ جب اقتدار ختم ہوا تو ان کا ایک نیا دور شروع ہوا، تو یہ کوئی مستقل چیز نہیں ہے۔ اور اب جو 9 مئی کو جو واقعات ہوئے ہیں اس نے تو ان کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ میرا خیال تحریک انصاف کو اس سے بہت نقصان پہنچا ہے، اور اب عمران خان صاحب جو ہیں وہ سنجیدگی کے ساتھ اس نقصان کا جائزہ نہیں لے رہے، اس کی تلافی کی بات نہیں کر رہے، وہ ٹامک ٹوئیاں مار رہے ہیں۔ اور آج بھی انہوں نے کہا ہے کہ ایجنسیاں اس میں ملوث ہیں۔ میرا خیال ان کو سیدھی بات کرنی چاہیے۔ جن لوگوں نے یہ سب کچھ کیا ہے ان کے چہرے محفوظ ہیں، ان کے نام محفوظ ہیں، ان کی تلاش جاری ہے، بہت سو کی جا چکی ہے، تو میرا خیال ان کو تو بڑی سخت سزا ملنی چاہیے۔ اس کے بعد جو سہولت کار ہیں اور جو منصوبہ ساز ہیں ان کی بات تو بعد میں ہوگی، جو لوگ کرنے والے ہیں ان پر کارروائی ہونی چاہیے اور اسی پر فوکس ہونا چاہیے۔ اور عمران خان صاحب کو بھی جائزہ لینا چاہیے اپنے طریقہ کار کا، اپنی مقبولیت کی حفاظت کرنی چاہیے۔ وہ بہت بڑی آزمائش میں مبتلا ہو چکے ہیں، اور ان کا تنزل بھی شروع ہو سکتا ہے اس طرح کے واقعات سے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے جو ہوئی ہے، اور میں تو دیکھتا ہوں کہ بہت رائے عامہ میں شدید اضطراب پایا جاتا ہے۔ تو عمران خان صاحب اس کا احساس کریں اور سمجھیں کہ وہ ایک نازک لمحہ جو ہے ان کی زندگی میں آ چکا ہے، اور ان کو اس کو صرف آئیں بائیں شائیں نہیں کرنا چاہیے، بڑا گہرے طریقے سے غور کر کے اپنے آپ کو درست کرنا چاہیے، اپنی صفوں کو درست کرنا چاہیے۔ صافی صاحب، آپ نے لکھا کہ پی ٹی آئی کا متحد رہنا ناممکن نہیں تو مشکل ضرور ہو جائے گا۔ ہم نے دیکھا ہے کہ سیاسی جماعتیں سے نہیں ٹوٹی ہیں، رانگ سائڈ آف دا اسٹیبلشمنٹ تھی نون لیگ، نہیں ٹوٹی، بڑی کوشش کی گئی، نہیں ٹوٹی، متحد رہی۔ عمران خان صاحب کا کانفیڈنس تو ہے کہ اگلے الیکشن میں بلے کا ووٹ پڑنا ہے، الیکٹیبلز کی سیاست بھی فارغ ہو گئی ہے، تو کیوں ٹوٹے گی؟ دیکھیے شاہزیب، ماضی میں بھی بہت سارے لوگوں نے اسٹیبلشمنٹ کو چیلنج کیا ہے۔ فاطمہ جناح سے شروع ہوا تھا، بھٹو نے کیا ہے، نواز شریف نے کیا ہے، لیکن ایک تو یہ کہ انہوں نے اس لیے کیا تھا کہ آپ لوگ سیاست سے دور رہیں۔ عمران خان صاحب جو اسٹیبلشمنٹ کو بلیک میل کرنا چاہتے ہیں، اور وہ کرنا تو وہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ میری خاطر دوبارہ وہی غیر قانونی کام کریں، نمبر 1۔ نمبر 2، وہ سیاسی جماعتیں ان کا ایک کلچر بن گیا تھا، شامی صاحب بہت بہتر جانتے ہیں، وہ اپنے پاؤں پہ کڑے ہو گئی تھی۔ عمران خان صاحب کی تو یہ جو جماعت ہے اس میں 90% وہ ایجنسیوں کی اور فوج کے دیے ہوئے لوگ تھے، شامل کردہ لوگ تھے۔ پھر اس وقت
اگر فوج کے خلاف کچھ جذبات بھی تھے تو وہ اس لیے تھے کہ پچھلے 5 سالوں میں عمران خان کو وزیر اعظم بنانے اور پھر برقرار رکھنے کے لیے جو کچھ کیا گیا دیگر سیاسی جماعتوں کی وجہ سے، اس کی وجہ سے کچھ نہ کچھ فاصلے پیدا ہوئے تھے. لیکن اب فوج عمران خان کی وجہ سے بدنام بھی ہوئی اور وہ آ کے فوج کے گلے پڑ گئے. اور پہلے جو ایک چلو جنرل باجوہ صاحب کا تو ایک رول بھی تھا ان کو لانے میں بھی اور ان کو چلانے میں بھی اور بعد میں بھی، اب نئے آرمی چیف یا نئی لیڈرشپ جو ہے ان کا تو اس وقت کوئی رول نہیں تھا. اب وہ ان کو نشانہ بنا رہے ہیں. اور پھر اس وقت یہ ہے کہ جو پہلے سے میں ایک ذکر کرتا تھا کہ خان صاحب کے اپنے جو بھی ارادے ہوں، لیکن اس میں کوئی شک اب نہیں رہا کہ کچھ ایک انٹرنیشنل قوتوں کا بھی ایک ایجنڈا ہے جو کہ اس وقت چین اور سی پیک کے کنٹیکسٹ میں پاکستانی اداروں کو بلیک میل اور بدنام کرنا چاہتے ہیں. آپ دیکھیں زلمے خلیلزاد کو کہ ادھر سے خان صاحب کی ابھی ٹویٹ نہیں آئی تھی، ادھر سے 10 زلمے خلیلزاد کا ٹویٹ آ جاتا ہے. عافیہ صدیقی کا بھی ان کو یاد نہیں رہتی. گوئنتنامو بے اور ابو غریب جیل اور وہ بنانے والے زلمے خلیلزاد جو ہے ان کو یہاں سے تکلیف ہوتی ہے، شرمن کو یہاں سے تکلیف ہوتی ہے. اور جو جی تو مجیب الرحمان شامی صاحب، آپ کو بھی لگتا ہے کہ تحریک انصاف کو کوئی خطرہ پڑ سکتا ہے ساری کی ساری صورتحال میں؟ یہ کانفیڈنس آدھر پاپولیرٹی کا تو کہتے ہیں، مگر اس وقت تو نظر آ رہا ہے کہ پی ڈی ایم بڑی ان پاپولر ہے، تو خان صاحب کی پارٹی کو کیا خطرہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، خان صاحب کی جو حکمت عملی ہے وہ کچھ معلوم نہیں ہو پا رہی. انہوں نے اپنا حریف جو ہے اس کے انتخاب میں غلطی کر لی ہے. وہ پی ڈی ایم کا مقابلہ کریں تو یہ بڑی اچھی بات ہے، لیکن اگر وہ فوج کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں اور فوج کو اپنا حریف سمجھ رہے ہیں تو پھر بڑی مشکل صورتحال ہے. اس میں میرا نہیں خیال ہے کہ ان کے لیے جیت جو ہے وہ آسان ہوگی، اور ان کی جیت جو ہے اس کی بڑی بھاری قیمت ادا کرنی پڑے گی پاکستان کو، جو پاکستان کے لوگ اس میں تیار نہیں ہوں گے. تو خان صاحب کو اپنی ترتیب درست کرنی ہوگی اور اپنی صفیں درست کرنی ہوں گی، اپنی حکمت عملی کا دوبارہ جائزہ لینا ہوگا. اگر وہ اپنی سیاست جو ہے وہ سیاسی طریقے سے نہیں کریں گے تو اس کے بڑے نقصانات ہوں گے. اور جو مقبولیت ہے، میں تو بار بار عرض کر رہا ہوں نا، یہ کوئی مستقل چیز نہیں ہے، یہ گھٹتی بڑھتی رہتی ہے، اور یہ مقبولیت تو بڑا امتحان بھی ہوتا ہے اور اس کی بڑی حفاظت کرنی پڑتی ہے. گفتگو آپ نے سنی. آج کے پروگرام میں اتنا. اللہ حافظ.